अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। इलेक्शन बड़ी जालिम चीज़ है। ये बड़े बड़े लोगों के दिल में रहम डाल देती। कल तक कुछ जमातें जो एक दूसरे के गले पड़ रही थी, बिल्कुल ये इनके मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, आज वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और MQM, इन दोनों में दो इनके जो हलीफ थे आपस में, हमेशा ANP और PPP का, इनका MQM का झगड़ा भी रहा। फिर टर्फ वॉर्स की बात भी हुई। अब उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और ये कहा कि हम मुतहद हैं इलेक्शंस के ऊपर से। इसके अलावा जमात इस्लामी का भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है कराची में। वो कहते हैं कि MQM के मुर्दे भी जाली, इनके दावे भी जाली और दूसरों के मुर्दे और दूसरों के धमाके भी अपने गले में डाल के मजलूम बन रहे हैं। जबकि जब हुकूमत में थे तो इन तमाम पार्टीज ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या ये अपना बोया काट रहे हैं? साथ ही मुल्क में ये फिजा भी बन गई है कि शायद इलेक्शन तो होंगे इंशाअल्लाह और सारी जमातें उसमें हिस्सा भी लेंगी, लेकिन क्या वो नताइज मानेंगी? और अगर इनमें से मेन पार्टीज में से कोई एक या दो जमातें अगर उन्होंने अपने नताइज मानने से इनकार कर दिया, उसका मुल्क के इलेक्शन पे क्या असर होगा? इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही मैं नाज़रीन पॉइंट करता जाऊं कि आज यौम शोदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। पाकिस्तान अफवाज का 45,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं 2000 अपने 9/11 से लेके आज तक। इसमें 16,600 से ज़्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अफसरान और जवान हैं, और जो हज़ारों की तादाद में वो लोग वो हैं जो ज़ख्मी वो लोग भी हैं जो अपने आज़ा खो चुके हैं, सारी ज़िंदगी के लिए वो माजूर भी बन चुके हैं। ये मामूली कुर्बानी नहीं है। इसलिए इस मौके पे हमारा सलाम भी और हमारी दुआ भी है कि ये जो शहादतें हैं ये अब हमारी रुक जानी चाहिए। और इतना आपको बता दूं, 45,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं, सिर्फ 3,000 टेररिस्ट जो से हैं वो मारे गए हैं। तो ये इक्वेशन बड़ी ही गलत है। मगर आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उसका मैं आपके तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। मुझे शार में ज्वाइन किया मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब ने, मरकज़ी रहनुमा ANP, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे अपनी गवर्नमेंट के दौर में। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी, ये तो अपने जवान साल बेटे की शहादत भी दे चुके हैं इस वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर। कराची में हमें ज्वाइन किया है PPP की सेंट्रल रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं नईमुर रहमान साहब, ये नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, और MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब। तमाम टॉप की लीडरशिप है। मैं शुरू करता हूँ मियाँ इफ्तिखार साहब से। मियाँ साहब, ये जो भी लेटेस्ट हम देख रहे हैं, अभी एक 8 बजे अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी, वो शायद 11 बजे तक डिले हो गई है। कल प्राइवेटली जब मैं अभी कराची भी गया हुआ था, प्राइवेटली जब मैं बात करता हूँ ANP के रहनुमाओं से, तो वो बिल्कुल एक और स्टोरी सुनाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि MQM के अपने मिलिटेंट गैंग्स हैं। वो ये भी कहते हैं कि तमाम पुलिस जो सी MQM ने भर्ती कर दी हुई अपनी मर्जी की, और जब तक ये पोलिटिसाइजिंग नहीं रुकेगी तो वो तब तक कराची में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप पब्लिक कंजम्पशन के बयान आते हैं तो हम देखते हैं कल इकट्ठे बैठे हुए हैं सब कुछ। हकीकत क्या है मियाँ साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है मालिक साहब। ऐसा है कि जब कोई इख्तिलाफी बात हो तो हम खुल के कह देते हैं। MQM ने भी खुल के बात की है, हमने भी की है। आज जिस बात की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है, MQM भी बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कर रहा है, हमने भी बड़ी ईमानदारी से बात की, पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी ईमानदारी से बात की है। ये अगर आज एक ऐसी फिजा बन रही है कि दहशत गर्दों ने हमारे खिलाफ एक महाज खोल रखा है, तो क्यों ना वो लोग इकट्ठे हो जाएं कि जो कि उनके निशाने पे हैं। और मैं तो यह भी कहता हूं कि आज अगर कोई निशाने पे नहीं, उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम दुश्मन नंबर 1 है, वो दुश्मन नंबर 2 है। वो लोग तो जमहूरियत को कुफर गर्दानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनको आज वो माफ कर रहे तो वो हमारा तमाशा देखे। लिहाजा आज की जो फिजा बनी है, इस फिजा को हमें मजीद जो है मजबूत करना चाहिए। अगर तमाम सियासी कुव्वतें दहशत गर्दी के खिलाफ इस वक्त एक हो जाएं, जिनको इलेक्शन जाने नहीं दिया जा रहा, हमारे उम्मीदवारों को जो है वो मारा जा रहा है। तो मियां साहब, पुरानी बातें सारी खत्म। फिर जो पुराने इल्जामात थे आपके MQM के ऊपर, उनके मिलिटेंट विंग के ऊपर, उनकी जो भत्ता माफिया वगैरह की बातें करते थे, तो क्या वो खत्म हो गई हैं कि क्या वक्ती तौर पे हम भूल जाएं उनको? मालिक साहब, ये जमहूरियत है। अगर उनके हिस्से में कुछ है, हमारे हिस्से में कुछ है, उनका हम पे बहुत सारे एतराज़ात होंगे, हमारे उन पे एतराज़ात होंगे। वो तो हमारी जमहूरी हक है कि हम एक दूसरे पे एतराज़ भी करें, अगर एक दूसरे की पॉलिसी से इख्तिलाफ है वो भी करें। लेकिन आज जिस बात की ज़रूरत है वो तो अपनी पार्टी सियासत से बालातर हो के सोचना है। आज तो बका का मसला है। अगर आप एक सेकंड के लिए इस बात पे सोचें कि दहशत गर्दों ने बंदूक के ज़रिए यहाँ पे हुकूमत कायम न कर सके, यानी मतवाज़ी
نواز حکومت قائم نہ کر سکے، آج وہ جس گنونے کیل میں وہ ملوث ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو رائج کرنا چاہتے ہیں، یعنی سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں اور جو لبرل قوت ہے ان کو باہر رکھے. تو آج دہشت گردی کے پاکستان کو لوگ دنیا میں تسلیم کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں. تو کل کو اگر حقیقی معنوں میں پارلیمنٹ پہ دہشت گرد قابض ہو تو ایسے پاکستان کو خدارہ یہ پاکستان کا بقا کا مسئلہ ہے، جمہوریت کا بقا کا مسئلہ ہے. وسیم اختر صاحب، اکٹھی ہوئی ان کو شاباش دیں. آپ کی بھی رائے میں اسی بات میں چاہتا ہوں، کیا آج سب اچھا ہو گیا اے این پی اور آپ کے درمیان میں؟ جو کل تک اے این پی کے لوگوں کے بارے میں آپ کی قائدین کہتے تھے اسلحے کی سمگلنگ کر رہے ہیں، یہ لینڈ گریبنگ مافیا چلا رہے ہیں، یہ آدھے کبھی کٹی پہاڑی پہ کسی کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، کبھی نیچے مہاجروں کو مار رہے ہیں، کیا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں؟ اگر ہو گئی ہیں تو اچھی بات ہے، مگر ہم صرف جاننا چاہتے ہیں کیا یہ وقتی طور پہ ایک صلح ہے ایک کامن تھرڈ اینیمی کے اگینسٹ، کہ واقعی پہلے صرف الزامات تھے ایک دوسرے پہ؟ دیکھیں مالک، ماضی میں اگر جائیں گے تو آپ کو ریکارڈ پہ بہت ساری چیزیں ملیں گی. صرف یہی جماعتیں نہیں اور بہت ساری پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں لے لیں ایک دوسرے کے اوپر طنز کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے، اور جو کہ ریکارڈ پہ ہے. اس سے بڑھ کے جیسے کہا گیا آج ملک سٹیک پہ لگا ہوا ہے. وہ ہماری سیاسی اختلافات تھے، ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کریں، مگر وہ آپ اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے ریزالو کر سکتے ہو. وسیم بھائی وہ کرٹیسائز تو نہیں ہے، وہ تو اسپیسیفک الزامات ہیں، وہ پالیسی کرٹیسزم نہیں ہے، وہ تو کرمنل الزامات ہیں. میں مانتا ہوں، میں مان رہا ہوں اس بات کو، میں آگے آ رہا ہوں نا. ہم دیکھیں ایک تو ہو گیا سیاسی اختلافات، ٹھیک ہے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہو میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس کے بعد آگے جو الزامات لگے ہیں، میں ان الزامات پہ بھی کہوں گا کہ ہم اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ بات چیت کر کے حل کر سکتے ہیں. مجھ میں غلطیاں ہوں گی، ان میں بھی غلطیاں ہوں گی، ہم ریزالو کر سکتے ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی میں الزام لگا رہا ہوں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، میں ٹھیک کر سکتا ہوں اپنے اوپر اگر مجھ پہ غلطیاں ہیں. ماضی میں ایک اور چیز ریکارڈ پہ لاؤں گا کہ تینوں جماعتوں جن کا ذکر کیا ہے، پیپلز پارٹی، اے این پی اینڈ ایم کیو ایم، ریکارڈ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، سب کے سٹیٹمنٹس ہیں اوپر ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک، کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسے لوگ ہیں کرمنل ان کو گرفتار کریں. ہم نے کھل کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہا ہے، چاہے وہ رینجرز ہو چاہے وہ پولیس ہو، کہ ہم نے اگر کوئی آدمی ملتا ہے آپ کو، اب آپریشن شروع ہوا ہے، جہاں رینجرز جاتے ہیں تو اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف انڈکلیئرڈ 92 آپریشن. دیکھیں نہیں، ایسے نہیں ہے. ہم نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہیں. اگر میرے خلاف میری جماعت میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر پروفز ہیں، بالکل اس کو لے جائیں، گرفتار کریں، جو قانون کہتا ہے اس کو سزا دیں. مگر انوسنٹ لوگوں کے اگر آپ جا کے ریڈ کرو گے فار ہیراسنگ دیم، تو وہ اس کے اوپر میں آواز اٹھاؤں گا. تو یہ چیزیں رہی ہیں. ہم نے ماضی میں ریکارڈ پہ کہا ہے، ہم میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے اس کو گرفتار کریں. آپ 4 سال پہلے کے ایم کیو ایم کے سٹیٹمنٹ شاید یاد کریں اگر، تو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں طالبانائزیشن، طالبان آ رہے ہیں، آ چکے ہیں. ہمارا اشارہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف تھا کہ یہ ان کو روکا جائے، یہ ہتھیار لے کے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہتھیار آ رہا ہے وہاں سے، یہ ہتھیار یہاں بنتا نہیں ہے کراچی میں. تو انہوں نے اس پہ کان نہیں دھرا، اس پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ان کو اس وقت ریزسٹ کرتے، روکتے. آج وہ پنپ گئے ہیں، آج ان کے پاکٹس ہیں، ان کو پتا ہے. صرف پاکستان کی میڈیا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، باہر کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کہاں کہاں پاکٹس ہیں. نعیم الرحمان صاحب، آپ نے باتیں سنی اے این پی کی بھی اور ایم کیو ایم کی بھی، تو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی چیزیں ہیں، سب سے بڑا مسئلہ طالبان کا اور ان پارٹیز کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ جس میں کسی پہ ذمہ داری ہے کراچی کے حالات بدلنے کی. کیا یہ بات اتنی سمپل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، بالکل آپ کا سوال ہی آپ کا جواب ہے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ ایک دم سے کسی ایک دشمن کے مقابلے میں سارے لوگ معصوم ہو جائیں گے. پچھلے 5 سال میں تو براہ راست ان 3 پارٹیوں کی حکومت تھی، جس میں اے این پی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تھی، اور اس سے 10 سال سے ایم کیو ایم کا گورنر اس ملک میں حکومت کر رہا ہے، اور ایم کیو ایم کے سارے وزراء جو ہے وہ مشرف صاحب کی رجیم میں بھی پوری طرح سے موجود تھے. بلکہ اگر مزید پیچھے چلے جائیں تو سن 88 سے جو انتخابات یہاں پر ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم ہر حکومت کا پارٹ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے بعد میں یہ علیحدہ بھی ہوتے رہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم حکومت سے باہر نہیں جائیں گے، چاہے کتنی مرتبہ ہمیں قلعہ بازیاں کھانی پڑیں. اور یہ حکومت سے باہر نہیں گئے اس لیے کہ حکومت سے باہر رہنا یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے نگراں حکومت بھی اپنی مرضی کی بنائی ہے. یعنی اب جن ایجنسیز سے اور جس حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دہشت گردی ہمارے خلاف ہو رہی ہے،
ذرا پوچھے تو صحیح کہ وہ حکومت بھی آپ کی تھی جس میں آپ 5 سال تک موجود رہے تھے، اور یہ حکومت بھی آپ کی ہے جو ٹپی مافیا، ویسٹ ٹپی مافیا اور ٹھپا مافیا، جو کہ ظاہر ہے ان کے لیے یہ شہرت عام ہے، ان دونوں نے مل کر بنائی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیے نا کہ یہ کون ذمہ دار ہے اس بات کا، اگر ان کی بات کو درست مان لیا جائے کہ طالبان ان پر اٹیک کر رہے ہیں، تو بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی پچھلے 5 سال میں آپ نے کیا کیا؟ ہتھیاروں کی جہاں تک بات یہ کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کراچی کو اسلحے سے پاک اگر کیا کی جائے، کیا بات تو یہ کہتے ہے ہیں نعیم صاحب، اگر کی کیا بات ہے؟ وہ تو طالبان خود مان رہے ہیں، انہوں تو ڈکلیئر کر دیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم ان کو اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ جمہوری پروسیس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ کیونکہ 3 جماعتیں پروگریسو سیکولر ہیں، اس کو انہوں نے ترجیحات کی بیس پہ مار رہے ہیں، تو اس میں اگر کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں مالک صاحب میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن میں آپ سے صرف ایک بات اور کہہ دوں کہ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کیا جائے، تو یہ کہتے ہیں پاکستان کو اسلحے سے پاک کیا جائے، کیونکہ اسلحہ تو صوبہ خیبر سے آتا ہے۔ میرے بھائی، صوبہ خیبر سے اگر آتا ہے تو ANP کی وہاں پر حکومت تھی، کراچی میں اگر پہنچتا ہے تو MQM کی یہاں پر حکومت تھی، وہاں بھی جو ہے وہ اس طرح سے قتل عام ہوتا رہا، دہشت گردی ہوتی رہی، یہاں پر بھی دہشت گردی ہوتی رہی، تو ذمہ دار کون ہے؟ تو اس بات کا تعین تو کرنا پڑے گا نا کہ یہ ذمہ داری تمام تر انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ طالبان، دیکھیے برسر زمین کوئی چیز اگر موجود ہو اور وہ کھل کر کوئی بات کرے تو اس برسر زمین چیز کو فیس ویلیو کے اوپر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اگر کہیں سے کوئی بیانات جاری ہوتے رہیں اور وہ اس کا کوئی ذریعہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم ظاہر ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% وہی بات ہے کہ جو میڈیا کے اوپر آ رہی ہے۔ جہاں تک پرٹیکولر میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی کے اندر پرٹیکولر جو MQM کے دھماکے ہیں، ان میں سے دیکھ کے 2 چاول تو میں آپ کے سامنے بیان کرنا بالکل واضح ہو جائے گی بات۔ پہلے دھماکے پہ جس پہ تمام آزاد میڈیا نے، جو کراچی میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں بالکل آزاد رہتا ہے، اس نے یہ خبر چلائی کہ MQM کے الیکشن آفس پہ پیپلز چورنگی پر دھماکہ ہوا۔ پیپلز چورنگی نارتھ ناظر آباد میں واقع ہے، فیڈرل بھی ایریا اور نارتھ ناظر آباد کے تقریباً سنگم پہ ہے۔ آپ کراچی تشریف لائے تھے، اگر آپ کو زحمت نہ ہوتی تو آپ اس پیپلز چورنگی پہ چلے جاتے، وہاں پر 200-300 گز تک MQM کا کوئی الیکشن آفس موجود نہیں تھا۔ جتنا فاصلہ MQM کے الیکشن آفس سے تھا اتنا ہی فاصلہ جماعت اسلامی کے الیکشن آفس سے تھا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، ایک کچرا کنڈی پر دھماکہ ہوا تھا جس میں ایک چنچی ڈرائیور اور ایک نائی، ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی، جس پر انہوں نے قبضہ کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان میں سے ایک میت تو پنجاب چلی گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، یہ کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ میں وسیم صاحب سے پوچھتا ہوں، لیکن پہلے میں شرمیلا کو شامل گفتگو کر لوں۔ شرمیلا، یہ بتائیے، آپ کی پارٹی بھی اس وقت وکٹم رو رہی ہے کہ آپ لوگ وفاق میں بھی حکومت میں تھے، سندھ میں بھی آپ حکومت میں تھے، آپ ہی کے الائز خیبر پختونخوا میں بھی تھے، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان 5 سالوں میں، شہادتیں ہوتی رہی سب کچھ، لیکن کوئی ٹف پالیسی نظر نہیں آئی، کوئی کانکریٹ پالیسی نظر نہیں آئی۔ تو اب کیا بنتا ہے کہ اب آپ، اور ابھی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی آپ ہی نے بنائی ہیں، تو پھر آپ کس سے گلہ کر رہے ہیں؟ کس سے آپ لوگوں کو آپ انصاف مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب، 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی MQ اور ANP جو ہے وہ انکمبنٹ گورنمنٹ رہی ہے، آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ رہی ہے، اور ہر جانے والی حکومت کے اوپر تنقید ضرور ہوتی ہے۔ آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہمارے گورننس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کہیں بھی اس بات کا الزام نہیں دے سکتے کہ ان 3 جماعتوں نے کھلم کھلا دہشت گردی کے خلاف جنگ نہ لڑی ہو۔ یہ میاں افتخار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ہزاروں کارکنان شہید ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنان شہید ہوئے ہیں، اور کل جو آپ کو خط موصول ہوا ہے میڈیا کو تحریک طالبان کے سپوکس پرسن کا، اس میں صاف صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سیکولر جماعتیں ہیں، پروگریسو جماعتیں، اس لیے ہم نے ان کے خلاف جو ہے ہم نے آرڈر دے دیا ہے کہ ان کے لیڈران کو، ان کے لوگوں کو آپ ماریں، اور ہمارا ٹارگٹ الیکشنز ہیں۔ ہم اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ہی خلاف ہیں۔ قانون سازی کیوں نہیں کی؟ جو قانون سازی آپ نے آخری ہفتے میں، آخری 48 گھنٹے میں کی فوج کے کہنے پہ، وہ قانون سازی، وٹنس پروٹیکشن، رولز آف ٹیسٹمنی، وہ کیوں نہیں 5 سال پہلے چینج کی؟ مالک صاحب، کیونکہ اس کے مطابق پھر آپ کو ایکشن لینے پڑنے تھے۔ حکومت کری ہے مالک صاحب، پچھلے 5 سال جو ہم نے حکومت کری، وی ہیو بین ان اے اسٹیٹ آف وار اکانومی۔ ہم نے جنگ لڑی ہے، جہاں جہاں ہم نے ضرورت محسوس کری، چاہے وہ باجوڑ ہو، چاہے وہ سوات ہو، چاہے وہ خرم ایجنسی ہو، ہم نے فوج کی مدد سے وہاں آپریشن کیا ہے، اور یہی ہمارے خلاف جا رہا ہے آج کہ ان 3 جماعتوں نے
جو کہ کولیشن گورنمنٹس کے اندر تھیں، جنہوں نے بڑے واضح سٹینس لیا، جنہوں نے بڑے کھلم کھلا اعلان جنگ کیا دہشت گردوں کے خلاف، انہی کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں نا، آخر ہماری ایسی کون سی بڑی غلطی ہے ان تین جماعتوں کی کہ صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو اپنی الیکشن کیمپیننگ کر رہی ہیں۔ یہ بات کہ ان کا آفس یہاں تھا، ہمارے یہاں تھا، بیچ میں دھماکہ ہوا، یہ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ مالک صاحب بات یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ تو بلکہ جو بام ایکسپلوژنز بھی ہیں ہوتا کسی کا آپ پکڑ رہے ہیں، لاشیں گرتی کسی کی آپ ان کو زبردستی ایم کیو ایم کی بنا لیتے ہیں، تو کیا یہ واقعی آپ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں؟ جو صاحب کہہ رہے ہیں جس جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کا ماضی میں بھی یہی کردار رہا ہے، لوگوں پہ اسی طرح کے الزامات لگانا۔ ان کا سٹیک کراچی میں ہے ہی نہیں، اور اگر سپوز خدا نہ خواستہ مطلب بم بلاسٹ تو ہوا ہے کراچی میں، یہ تو ایکسپٹ کرتے ہیں، انوسنٹ کراچی آئٹ تو شہید ہوئے ہیں نا، تو اب ان کی بات سے اندازہ لگائیں آپ سوچ کیا ہے کہ کراچی کا 90% جو شخص ہے وہ ایم کیو ایم کا سپورٹر اور ووٹر ہے الحمدللہ۔ تو اب اگر ہمارے سپورٹرز ووٹرز بم بلاسٹ میں شہید ہو رہے ہیں تو اس کو بھی یہ گھما رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں ماضی کا ریکارڈ اٹھائیں تو وزیرستان سوات سے لے کے کراچی تک طالبان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے گھروں سے پکڑے گئے ہیں، ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے میں تھوڑی ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ ان کے اگینسٹ بات کریں گے اور میرے فیور میں بات کریں گے، یا کراچی کے لوگوں کے فیور میں بات کریں گے جو شہید ہو رہے ہیں بیچارے۔ وہ کراچی کے لوگ تو ہیں، انسان تو ہیں، مسلمان تو ہیں، مگر افسوس ان کی بات کراچی والے دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا میسج جا رہا ہے کراچی میں، جو یہ اندر رکھتے ہیں وہ زبان پہ آ رہی ہے، وہ زبان پہ آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے نا میری بات کا تو انہوں نے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات کا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جہاں تک دیکھیں بم دھماکوں کا تعلق ہے، جماعت اسلامی اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتی ہے، یہ بزدلانہ کارروائیاں ہیں، ان کارروائیوں سے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جی طالبان کے نام سے کوئی کر رہا ہو، دہشت گردی کی ہر کارروائی، دہشت گردی کی ہر کارروائی نعیم صاحب ایسے ایک بات بتائیں، ابھی تک واقعی خدا نہ خواستہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا، لیکن یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ پی ایم ایل این یا جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی ان کے تمام جلسے موزانہ طور پہ محفوظ ہیں؟ تو یہ ایک تقویت دیتے ہیں ایک بات کو کہ شاید واقعی وہ جو دو مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ منی طالبان، دیکھیے مالک صاحب یہ منی طالبان کہیں یا کچھ بھی کہیں، یہ جو صاحب ہیں جن کی پارٹی ہے، اجمل پہاڑی کس طالبان سے تعلق رکھتا ہے؟ 100 قتل کرنے والا۔ کامران مادوری کس طالبان سے تعلق رکھتا ہے؟ فہیم کٹا کس کا، کنکٹا کس کا ہے؟ سولت مرزا کس کا ہے؟ یہ فہرست ہے قاتلوں کی، دہشت گردوں کی۔ یہ کون سے طالبان تھے جو 25 سال سے شہر میں 40-45 ہزار لوگوں کو قتل کر چکے ہیں؟ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار قرار پایا ہے۔ عظیم تاریخ سے لے کر خالد بن ولید تک جتنے لوگ قتل ہوئے کیا طالبان نے قتل کیے ہیں؟ نہیں نعیم الرحمان صاحب کیا طالبان ایکٹیو نہیں ہے؟ نعیم الرحمان صاحب کیا طالبان ایکٹیو نہیں ہے؟ میں طالبان کے مسئلے پر بات کرتا ہوں آپ سے۔ دیکھیں مالک صاحب، باتوں کو توڑ کر اور ایک جزوی طور پر کوئی اوپینین بنانا میں اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا۔ پاکستان میں امریکہ کی جنگ جب سے لڑنی شروع کی ہے، 9/11 کے بعد پاکستان کے اندر آپ نے بالکل ٹھیک بتایا 45,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں، جس میں سے 16,000 ہمارے سپاہی موجود ہیں۔ بدترین صورتحال ہے، 75 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ کام مت کرو، آگ سے مت کھیلو، جس کے نتیجے میں پورے ملک کو تم تباہ کر دو گے، اور پھر اس کے نتیجے میں آپریشن ہوئے جس میں 38 لاکھ لوگوں کو وہ بھی بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ نہیں صاحب میں بھی کراچی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، بات آتی جائے گی کیونکہ میرا آپ کے اس نظریے سے میرا اپنا اتفاق نہیں ہے۔ میں امریکہ کی جنگ نہیں، میں اس کو پاکستان کی جنگ سمجھتا ہوں، وہ بحث اور طرف چلی جائے گی۔ پاکستان کی جنگ ہوتی تو نو کہتے۔ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ اگر برادریوں کو اپنے چائنا کو ملاتے، ایران کو ملاتے اور تمام جگہوں پر مجھے بھی ایک کمرشل بریک لینا ہے، مجھے کمرشل بریک لینا، اور میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑتا جا رہا ہوں۔ مجھے کل کراچی میں ایک بڑا خوفناک لفظ سنا میں نے، کسی نے کہا کہ جی 3 صوبوں میں حالات اتنے خراب ہیں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں، اور لگتا ہے الیکشن صرف پنجابستان میں ہو رہے ہیں، اور اگر یہ الیکشن صرف پنجابستان میں ہوئے تو پھر شاید ہم دوسرے صوبوں والے ہم ان الیکشنوں کو شاید ماننے سے انکار کر دیں نتائج کو۔ آکے میں تمام اپنے جو میرے معزز مہمان ہیں میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا، کیا ان کا یہی خیال ہے کہ الیکشنز پنجابستان میں ہو رہے ہیں؟ اور اگر یہی ماحول رہا تو یہ حصہ تو لیں گے، لیکن کیا پاسبلٹی ہے ان کے الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کرنے کی؟ یہ سوال کا جواب لیں گے اس کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میاں افتخار صاحب، بریک سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ جو حالات جس طرح کیمپین نہیں کک آف کر رہی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ کے بہت سے علاقوں میں، بین شہروں میں بھی، کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ کوئی بھی جماعت بشمول آپ کے انتخابی نتائج ماننے سے انکار کر دے؟ نہیں مالک صاحب، ایسا نہیں ہے. نتائج تو ہم ہر صورت میں قبول کریں گے. یہ بات ضرور ہے کہ یہ غیر جانبدار الیکشن نہیں ہے، یہ شفاف الیکشن نہیں ہے، یہ فیئر الیکشن نہیں. جب ہم فری نہیں ہیں تو فیئر کیسے ہوں گے؟ اور یہی ایک پری پول ریگنگ ہے جو ہم ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں، وہ جاری ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہمیں الیکشن کے نتائج کو ماننا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں مانا تو یہ تو دہشت گرد چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا بھی بسترا گول ہو اور یہاں پہ پاکستان کو بھی ایک اور دھچکا لگے. لہٰذا اس صورت میں ہمیں ہر صورت میں جمہوریت کا ساتھ دینا ہے، چاہے اس کے نتائج کیسے بھی ہوں. لوگ جانتے ہیں. میاں صاحب ایک سوال اور، پلاننگ بنائی. 5 سال آپ لوگ ہی حکومت میں رہے، اپنے صوبے میں بھی سینٹر میں بھی. یہ آپ کہہ دینا کہ یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ آپ لوگ ہی تو نہیں سنبھال سکے. 5 سال بڑی مدت ہوتی ہے. آپ لوگ ٹھیک ہے، عجیب سی قربانی بات اپنی کہ جگہ بالکل. مالک صاحب آپ عجیب بات کر رہے. 5 سال ہم نہ سنبھالتے تو دہشت گردوں کی یہاں پہ حکومت ہوتی. ہم جب آئے تو ملکنڈ ڈویژن میں ان کی متوازی حکومت قائم ہو چکی تھی. ہم نے ان کا چہرہ بے نقاب کیا. سیاسی لوگوں کے حکمت عملی کی بدولت دہشت گردوں کا چہرہ بے نقاب ہوا. اس کے بعد فوجی کارروائی کامیاب رہی اور ہم نے آن کی. فوجی کارروائی تو کو پھر آپ آن اس کو کرنا پری پول ریگنگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت کی ایک ہی کام ہے اور وہ ایک کام کو نہیں کر پا رہے. ٹرانسفر پہ ٹرانسفر، پوسٹنگ ٹرانسفر، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن بھی میاں صاحب، ہم الیکشن ایک کمیشن سیکنڈ بھی جی، آپ نے چنا، نگران حکومتیں بھی آپ نے چنی. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے چنا تو غلط کام کرے تو ہم پوائنٹ آؤٹ نہ کرے. یہ تو کوئی بات، یہ تو عینی طریقہ کار تھا. ہمیں چننا تھا، ہمیں اس پہ متفق ہونا تھا. یہ تو جمہوری تقاضوں کو ہمیں ہر صورت میں کمپلیٹ کرنا تھا. یہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم نے وہ پورا کیا. آج اگر وہ اچھا کام کرتے ہم سراہتے. وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ڈیلیور نہیں کر رہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ ہمارے سر پہ تونپا جائے اور بات کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بنیاد پہ جو الیکشن اس دفعہ ہو رہے ہیں تو نگران حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے وہ کم سے کم، وہ اگر ہم کوآپریشن کر رہے ہیں، ہم جلسے نہیں کر رہے ہیں، ہم جلوس نہیں کر رہے، اگر وہ میرے کارنر میٹنگ کو بھی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، وہ سیکورٹی کہاں گئی؟ ہم نے تو بڑے مصیبتوں میں یہاں پہ ہمارے ہاں بھی خودکش لیکن اس ہمارے میں آپ ہاں بھی بہت یہ کلیئر مشکل ہیں تھی. کہ جو جماعتیں، اچھا یہ مجھے بتائیں میاں صاحب، آپ کے نزدیک کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی بھی مین جماعتوں میں سے جماعت الیکشن کا بوائکاٹ کرے گی؟ اور اگر ایک سوال میں آخری آپ سے کر لوں، اور آپ کے خیال میں کیا یہ فیئر بات ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لے پھر ہر قیمت پہ وہ نتائج مانے؟ میں یہ بات بتانا چاہوں کہ جو بھی الیکشن کا بائیکاٹ کرے یا کوئی بھی الیکشن کو پوسٹ پون کرے، یہ دہشت گردوں کے ایجنڈے کی تکمیل ہوگی. کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، وہ الیکشن کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم نے ان کے اس ایجنڈے کو کامیاب کیا تو ہم ہی خسارے میں پڑیں گے. ہمیں تمام تکلیف برداشت کرنی ہے، ہمیں مزید شہادتیں دینی ہیں. ہم تکلیف میں رہے بھی اس ملک کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے. بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. وسیم اختر صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی تو ایک بڑے ہی سینئر لیڈر، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھا شعر سنایا بریک میں. وہ تھا، اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ میں تیرا نہ تھا اور تو کبھی میرا نہ تھا. اور وہ بات ہو رہی تھی اے این پی اور ایم کیو ایم کے اتحاد کی. کیا کہیں گے؟ ماضی میں بھی مالک صاحب ماضی میں بھی یہ دونوں جماعتیں بہت قریب تھیں. ایسی چیزیں آئی ہیں پچھلے 5 سالوں میں کہ ہمارے اختلافات بڑے ہیں، ضرور میں مانتا ہوں، مگر ان دا لارجر انٹرسٹ ابھی تو ایشو دوسرا ہے. اب ہم اگر اپنے گھر میں متحد نہیں ہوں گے، آپ کم از کم اس کی تعریف تو کریں کہ ہم ایک بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں جو آپ کے ملک میں ایک عجیب قسم کی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، اپنا رول نافذ کرنا چاہتا ہے اور ماڈریٹ لبرل لوگوں کو یہاں سے بھگانا چاہتا ہے، ایون پارلیمنٹ میں کوئی اس قسم کے پاسبلٹی فنڈوں ہے کو لانا چاہتا ہے. تو وسیم، کوئی پاسبلٹی ہے آپ کی پارٹی، کیونکہ آپ ہی کے لیڈران کے کچھ بیان آئے تھے کہ جی اگر ٹرن آؤٹ لو ہوا، پچھلے سے لو ہوا تو شاید پھر نتائج یہ فیئر نہ ہو.
کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ لوگ یہ نتائج تسلیم کرنے سے انکار کریں کہ اس میں ایبسولوٹلی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے؟ مالک دیکھیں، پری پول ریگنگ جیسے کہا افتخار بھائی نے، بالکل میں ایگری کروں گا، وہ تو چل ہی رہی ہے، کافی دنوں سے چل رہی ہے، وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور کیئر ٹیکر کی۔ آپ خود بتائیں، وہ ٹیکس ایویڈر، ڈیفالٹرز جنہوں نے لون معاف کرائے تھے، اصغر خان کیس، وہ سب فارغ ہو گئے، سب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد پھر جو دہشت گردی صرف 3 صوبوں میں ڈالی جا رہی ہے اور ایک صوبے میں فلرشلی اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، الیکشن کمیشن کے رولز ہیں، تو یہ جو اربوں روپے کے اشتہارات چل رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ یہ سب ٹھیک ہے، تو یہ پری پول ریگنگ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ نیمر رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ اگر یہ صلح ہو رہی ہے اور اگر یہ تھرڈ کامن اینیمی کے اگینسٹ یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے تو جماعت اسلامی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں کراچی میں تو آپ لوگ پازیٹیو رول کیوں نہیں پلے کرتے؟ نہیں، ہم پازیٹیو لوگ روالے کہ یہ آپ تصویر کا ایک رخ دکھا کر یہ بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پری پول ریگنگ جو ہے صرف ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کراچی میں تو ہم پچھلے کئی مہینے سے ایک مہم چلا رہے تھے کہ کراچی میں ووٹر لسٹیں درست نہیں ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں کیس کیا، سپریم کورٹ نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا کہ فوج کی نگرانی میں فوج کے تعاون سے لسٹیں بننی چاہیے، وہ الیکشن کمیشن نے نہیں بنائیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ دوبارہ سے یہ لسٹیں بننے کا عمل شروع ہوا اور وہی سیکٹر آفسوں، یونٹ آفسوں میں یہ پری پول ریگنگ تھی۔ اس کے بعد یہ لسٹ اب اس وقت لائی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ کچھ کہیں گے تو لوگ کہیں گے آپ الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں، ویسی ہی لسٹیں بنی ہیں جس طرح پہلے تھیں، اسی طرح خرابیاں ہیں، اسی طرح باہر کر دیا گیا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد اب آئیے دوسرے نمبر کے اوپر، دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں نو گو ایریاز موجود ہیں۔ آپ کراچی تشریف لائے تھے، میں آپ کو عزیز آباد لے جاتا، کون سا نو گو ایریا بند ہوا ہے؟ چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے، کوئی آدمی وہاں پر کیمپین نہیں چلا سکتا۔ دستگیر میں ہمارے لوگوں کو ایم کیو ایم کے لوگوں نے مارا پیٹا ہے، بالکل زخمی کر دیا، حیدری پہ مارا پیٹا ہے، فائرنگ کی ہمارے خلاف۔ دوسری جماعتوں کو اس شہر میں الیکشن کیمپین آزادانہ طریقے سے چلانے کا حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پولنگ اسکیم کی طرف آ جائیے، جناح کالج نارتھ ناظم آباد میں آپ کسی سے پوچھ لیجئے، مین کالج ہے، بڑا کالج ہے، ساری فیسلٹیز ہیں، اس کو پولنگ اسٹیشن نہیں بنایا گیا۔ اندر کی کچی آبادیوں کے اندر ایسی جگہ پہ جہاں پر 80 گز کے اسکول ہیں وہاں پر بنائے گئے۔ ہم ریٹرننگ افسر کے پاس گئے، ریٹرننگ افسر نے ہماری بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے۔ کراچی میں تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے الیکشن میں 21 لاکھ ووٹ ڈال دیے تھے، اس کی جسٹیفیکیشن کیا کریں گے؟ ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا، اب ہم میدان میں ہیں تو اب یہ پریشان ہیں۔ یہ سارا ڈرامہ اس یہ ان سوالوں کے جواب میں لوں گا اس میں ظالم مظلوم بن کر صرف اس امید پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ پارٹیز آپس میں لڑتی رہیں، گرتی رہیں اور جو بچا کچھ ہو اس کے اندر سے پیپلز پارٹی اپنی فتح تلاش کرے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ شویلا، بریک سے پہلے میں نے کہا تھا آپ سے میں 2 باتیں پوچھ لوں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ نعیم الرحمان صاحب کی باتیں سنیں تو لگتا ہے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی فل فلیج قسم کی پری پول ریگنگ میں شامل ہیں اور آپ کے وہ حلیف ہیں ایم کیو ایم تو اس لیے تھے، ابھی تو آج کل تھوڑا بہت ڈفرنس ہے، لیکن آپ لوگ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں، کیا اس پہ کتنی حقیقت؟ اور سیکنڈلی، کیا جب تک یہ 3 صوبوں میں جو حالات ہیں بڑے جلسے نہیں ہو رہے تو کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ایک تجویز چل رہی ہے کہ پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن بڑے جلسے بین کر دے تاکہ ہر طرف صرف کارنر ریلیز ہوں، یہ ہوں؟ کیا دونوں چیزوں سے اتفاق کرتی ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں مالک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نعیم صاحب تو کچھ زیادہ خائف ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، ان کا آپس کا مسئلہ یہ خود ہی اس کو ڈیل کر لیں، لیکن یہ تو پولنگ سٹیشنز کے اوپر رو رہے ہیں کہ یہاں پولنگ سٹیشن نہیں بنایا، وہاں نہیں بنایا۔ یہاں تو ہم لوگوں کا گھر سے نکلنا باہر جو ہے وہ محدود ہو چکا ہے، کم از کم یہ باہر نکل کے کارنر میٹنگز کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، فری طریقے سے یہ کراچی میں گھوم سکتے ہیں۔ ہماری 3 جماعتوں کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں گھر سے نکلنا جو ہے وہ دوبال ہو گیا ہے۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں مالک صاحب، تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہی نا، یہ تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 8 جماعتیں الیکشنز میں جا رہی ہیں، میجر جماعتیں، اور اس میں سے 3 کو گھر بٹھا دیا گیا ہے، باقی جو ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپیننگ کر رہی ہیں، تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ حالانکہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹیکل کرنا، سیکیورٹی دینا کینڈیڈیٹس کو، یہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے، یہ الیکشن کمیشن
کہہ چکا ہے بڑے واضح طور پہ، لیکن اس کے باوجود اگر پروونشل گورنمنٹس اس کام میں ناکام ہوتی ہیں اور ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں، تو جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی، ہم فری نہیں ہیں باہر نکلنے کے لیے اپنے ووٹ، ہم کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے، ہم ڈور ٹو ڈور جانا ہمارا شرمیلا وہی والا سوال ہے، آپ یہ مجھے یہ انٹرم بتائیے گورنمنٹ بھی آپ نے چنی ہوئی ہے، آپ کس کو الزام دے رہی ہیں؟ انٹرم گورنمنٹ ہم نے دیکھیں نا، ہم نے تو مل کے بنائی ہیں، پھر آپ نے انکمپیٹنٹ چنی ہے۔ مالک صاحب دیکھیے، کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ وہ کمپیٹنٹ ہے انکمپیٹنٹ ہے، وہ تو اس کی کارکردگی سے ٹریک ریکارڈ تو ہوتا ہے نا، پھر آپ نے جو مرضی کے لوگ رکھ لیے وداؤٹ ٹریک ریکارڈ۔ نہیں مرضی کے نہیں، دیکھیں یہ تھوڑا سا تاثر جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا ڈسپیل کریں۔ ہم نے آئین کے مطابق جو ہمارا کام تھا کہ ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ، جس میں صرف پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پی نہیں ہے، آپ 3 صوبوں کی بات کریں نا، اور چوتھا جو ہے پنجاب کی بات کریں، ہم نے ہر جگہ باہمی مشاورت کے ساتھ آئین کے مطابق ہم پروونشل گورنمنٹس لے کر آئے۔ اب پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے کہ وہ ڈیلیور کریں۔ ویری کوئکلی، کیا آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر بھی بڑے جلسوں پہ پابندی ہونی چاہیے جب تک باقی جگہ پہ بھی نہیں ہو رہے؟ نہیں، پابندی کہیں نہیں ہونی چاہیے، دیکھیے پابندی کہیں نہیں ہونی چاہیے، جو کر سکتا ہے وہ بے شک کرے، ہم ان کے لیے خوش ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن جب پاکستان 11 مئی کو الیکشن میں جاتا ہے اور ووٹ کرتا ہے تو there is a very clear divide between the right wing parties and the left wing parties، اور پاکستانی عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جناح کا پاکستان چاہتے ہیں یا طالبان کا پاکستان۔ اٹس ویری سمپل، کیونکہ آج ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں، آج ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں، کل ان کی باری ہے۔ اے این پی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، آپ جماعت اسلامی والوں کو کیوں نہیں آپ نے انوائٹ کیا؟ یہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کلیئر ایک سانس لیتے طالبان کے خلاف انقلاب، خود تو آپ لوگ، آپ کیوں نہیں کو انوائٹ کرتے کہ آپ کے ساتھ آگے یہ بیٹھیں اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں شرمیلا کی بات پہ آگے بڑھاؤں گا بات کہ ہمارا جماعت اسلامی سے الحمدللہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے، مگر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کراچی آئٹس کو، کراچی کے لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ طالبان کی نمائندگی جو ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے میڈیا پہ، کس شکل میں لوگ آ رہے ہیں، وہ ان کے سامنے آ چکا ہے۔ اور جہاں تک مالک صاحب، اگر آپ ایک لفظ بھی ان سے طالبان کے خلاف بلوا دیں نا تو آپ کو میں عمرے کا ٹکٹ بھجواؤں گا۔ یہ منی طالبان چلے یہی پوچھتا ہوں نعیم الرحمان صاحب، چلے میرے عمرے کا ٹکٹ چھوڑیں، ملک کے لیے آپ کیا طالبان کی مذمت کرتے ہیں جو وہ ٹیررزم کر رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں؟ کیا آپ کیٹیگوریکلی طالبان کے تشدد کی اگر مذمت کرتے ہیں؟ معصوموں کا قتل عام سن لیجئے، اگر نہیں ہو رہا ہے، اس میں اگر کی بات ہی نہیں ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے، ویڈیوز ہیں، اگر پہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم ہی ہے، عمرہ کا ٹکٹ اگر پہ نہیں ہے، پرابلم ہی ہے میرے بھائی۔ طالبان اگر عام لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، دھماکہ کر رہے ہیں تو طالبان قابل مذمت ہے۔ اگر نہیں کر وہ مانتے ہیں، وہ خود کے ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں نعیم صاحب۔ یہ منی طالبان ٹیم ہے، منی ٹیم ہے یہ۔ کس کا فیکس ہوتا ہے؟ 90 سے بیان جاری ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ سے ہوتا ہے، اے این پی سے ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، فوج کے آئی ایس پی آر سے ہوتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ یہ تو اس لیے ایسی بات ہے، ہمیں پتا ہے، دہشت گردی کی کوئی شکل بھی ہوگی وہ قابل مذمت ہے۔ میری ایک بات آپ سن لیجئے، پری پول ریگنگ کی، لانڈی سے 2 بوریوں میں لاشیں بھی ملا کرتی تھیں، اب 2 بوریوں کے اندر شناختی کارڈ ملے تھے۔ وسیم اختر اس کا جواب دیں، مجھے آپ جواب دیں کہ یہ کیوں پریشان ملا، 17 جماعتوں نے 17 جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ فوج ہونی چاہیے الیکشن میں، فوج ہونی چاہیے۔ چلے میں آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں، نعیم صاحب میں آپ کے ساتھ مل جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ایم کیو ایم والے جعلی شناختی کارڈ اصلی قابو کر رہے ہیں، ظالم ہیں، قاتل ہیں، سب کچھ ہے۔ میرا سوال بڑا سمپل ہے، طالبان نے اون اپ کیے ہیں دھماکے، اور یہ وہی دھماکے، وہی اسپوکسمین ہیں جنہوں نے باقی وارداتیں بھی اون کی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ٹیپس بھی ملتی ہیں، ان کے بیانات بھی اسی نمبر سے آتے ہیں۔ کیا آپ طالبان کی اس بات پہ مذمت کرتے ہیں جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، جس مرضی نام پہ مارے جا رہے ہوں؟ میں طالبان کی آپ کو کس زبان میں کہوں، میں محمد مالک صاحب میں کس زبان میں مذمت کروں؟ معصوموں کا خون بہانے والا طالبان ہو یا ایم کیو ایم والا ہو، دونوں قابل مذمت ہیں۔ 5 سال میں 11,000 ٹارگٹ کلنگ کس نے کی ہے شہر کراچی میں؟ جماعت اسلامی انشاءاللہ میدان میں ہے اور ترازو کے نشان سے موجود ہے۔ لوگ جماعت کی طرف آ رہے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں،
یہ خوفزدہ ہیں اس لیے اس طرح کے الزامات ہم پر لگاتے ہیں. جماعت اسلامی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, انتخابات پہ یقین رکھتی ہے. یہ منی طالبان ہے, منی نہیں بھائی میرا وقت ختم ہو گیا. وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کا, شمیلہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہم نے باتیں سنی, جو اچھی بات وہی ہے کہ تمام جماعتیں بڑی کلیئر ہیں کہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گی اور نتائج بھی مانیں گی, لیکن الیکشن کمیشن کی آج ایک بیان چلا کہ امنا کی صورتحال پہ تفتیش کا اظہار ہے. بڑی فنی سی بات ہے, ایگزیکٹو کو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے تبادلے کروا رہا ہے, ایگزیکٹو کو الیکشن کمیشن نہیں چلنے دے رہا, الیکشن کمیشن کو جوڈیشری نہیں چلنے دے رہی, اور یہ تینوں میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری اٹھانے پہ تیار نہیں ہے. بڑا ضروری ہے اس وقت کہ جو انٹرم گورنمنٹس ہیں, جو ان پولیٹیکل پارٹیز نے بنائی ہوئی ہیں, وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں. سب سے اوپر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سنبھالے اور صرف تبادلوں کے آرڈرز پہ بات نہ کرے, وہ ایکشنز امپلیمنٹ کرے جس سے امن و امان بہتر ہو سکتا ہے. اینڈ وی ہوپ خطرناک ٹائم ناظرین 11 مئی نہیں ہے, خطرناک ٹائم اس کے بعد کے آنے والے 2 ہفتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے اس ملک میں جمہوریت کا مستقبل کیسے ہوگا. اللہ پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.